बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि परवरदिगार आलम के फजल करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज जागने वाली रात है, इबादतों और मुरादों वाली रात है। आज मुझे भी इबादत करनी है, लेकिन आपकी खिदमत में एक अहम पेशरफ्त, एक बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला आप तक पहुंचाने के लिए, शेयर करने के लिए हाज़िर हुई हूँ। उससे पहले करूँगी थोड़ी सी चटपटी बातें, क्योंकि आपको मेरी चटपटी बातें बहुत पसंद हैं। कल कज़न की शादी से वापसी पर मैंने अपनी कुछ तस्वीर जो हैं कम्युनिटी पे लगाई, तो जनाब उस पे जो कमेंट्स आए ना, उनको देख के बेख्तियार मेरे मुंह से निकला कि कोई जल गया और किसी ने दुआ दी। तो कज़्ज़ाबा की जो चेली चपेड़ियाँ हैं और जो उसकी चमचियाँ हैं और ख़ुद कज़्ज़ाबा, जितने भी मेहदी काज़मी साहब के हक़ में खड़े हैं यूट्यूबर्स, उनकी वॉल्स पर आती है नई नई आइडिया बदल के और वाहियात गुफ्तगू करके चली जाती है, और वही ज़बान उसकी चेले चपेड़ियों के हैं। तो जब कुछ नहीं बन पड़ता तो मुझे सैयद होने का ऐसे ताना देते हैं जैसे कि खुदा ना खास्ता मेरे लिए कोई बुरी बात हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मौला हुसैन का करम है, जनाब रसूल खुदा का करम है कि उन्होंने हमें अपने खानवादे में पैदा किया। हमें आप जैसे टुच्चे लोगों से कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी मेरे स्कार्फ पे बातें की जाती हैं, कभी कहा जाता है कि तुम सैयदज़ादी हो, ऐसे नहीं बोलो। तो आज मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मेरे अपने भी सुने और पराए भी सुने। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जुमले इस्तेमाल नहीं करती जो सख्त जुमले तारीख़ में उन लोगों के ख़िलाफ़ बयान किए गए हैं जो आले रसूल के मद्दे मुकाबिल आए। तो मैं तो मज़हबी गुफ्तगू नहीं करती। तो जो मुझे सिखा रहे होते हैं ना, भाषण दे रहे होते हैं, वो ज़रा जाके ना अपनी कज़्ज़ाबा की तरबियत करें, अपनी कज़्ज़ाबा को सुनाएं, हमें ना सुनाया करें। हमें अल्हम्दुलिल्लाह सब पता है कि क्या पर्दा है, क्या पर्दा नहीं है, किस तरह से आना है, किस तरह से नहीं आना। हम प्रैक्टिकल लाइफ में हैं, कोई गार में छुप के बैठे हुए नहीं हैं। तो बहरहाल, गली में भौंकने वाले कुत्ते और कुत्तियों की बकवासियात का ना हमने कल परवाह की है, ना आज करेंगे। हम जिस मकसद पे काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उस पर साबित कदम हो के वो काम करते रहेंगे। तो आज एक बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला आया है, जो मैंने सोचा कि इससे पहले कि मैं नमाज़ पढ़ूँ जाके थोड़ा सा मैं आप लोगों के गोश गुजार कर दूँ, उसके बाद मैं अपनी इबादत करूँगी। अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर माँ बाप की तरह मैं भी और मेरे शौहर, हम लोग रात दिन मेहनत करके अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे रहे हैं। तो आज की रात जो है बहुत अहम है। तो आपसे 10 बस्ता इल्तिमास है कि अपनी इबादत में, अपनी दुआओं में मुझे, मेरे बच्चों को बिलखुसूस याद रखिएगा कि मालिक उनकी आला तालीम मुकम्मल हो और उनका नसीब अच्छा हो। ये आपसे, आपकी एक बहन की दरख्वास्त है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस दरख्वास्त को आप याद रखेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हमेशा की तरह मैं भी अपनी दुआओं में, अपनी इबादत में आपको याद रखूँगी। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की एक अहम ख़बर की तरफ। मुख्तसरन बयान करूँगी, कोशिश करूँगी कि आपको सारी बात समझ आ जाए। आज वफाकी शरई अदालत का अहम फ़ैसला आया है, जो आप कह सकते हैं कि मेहदी काज़मी साहब के फेवर में है या मेहदी काज़मी को फ़ायदा पहुंचाएगा। तफ़सीलात कुछ इस तरह से है कि मशहूर ज़माना आरज़ू राजा केस, जो ये कमसिन बच्ची, क्रिश्चियन बच्ची थी, आपको याद होगा, जिनको नहीं पता वो इंटरनेट पे जाके सर्च कर लें कि इस बच्ची को, कमसिन बच्ची को 45 साला शख्स अली हैदर ने वरगला कर निकाह किया था, जिस पे पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है सरापा एहतजाज थी कि एक तो बच्ची को अगवा किया गया है और ऊपर से जबरन उसको मुसलमान करके और जबरन उससे निकाह किया गया, जबकि वो बच्ची जो है बहुत कमसिन है और वो शख्स जो है वो 45 साल था, जिसका नाम है अली हैदर।
تو جب پوری کرسچن کمیونٹی اور سوشل میڈیا پہ کیس بہت وائرل ہوا، مسلمان اس کے ساتھ کھڑے ہوئے بلا رنگ و نسل و تفریق سب ایک بچی کے لیے، کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں بیٹیاں تو سانجی ہوتی ہیں، چاہے وہ ہندو کی ہو، کرسچن کی ہو، عیسائی کی ہو یا ہم مسلمانوں کی ہو، بچیاں سب ایک ہی ہیں۔ تو پوری قوم جو ہے وہ ایک قوم بن کے سراپا احتجاج بنی تھی۔ تو ہائی کورٹ میں جب یہ مقدمہ کیا تھا تو ہائی کورٹ نے اس نکاح کو ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا، اور جج صاحب نے اس مبینہ شوہر کو جو ہے پولیس کو ہدایت دی تھی کہ اس کے خلاف اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، کہ کم سن بچی کی شادی سندھ میں نہیں ہوتی ہے، کم سے کم 18 سال کی بچی ہو، اور یہ بچی جو ہے کم سن ہے، اس نے جو ہے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اچھا، جب یہ فیصلہ آ گیا اور آپ کو ہم نے دکھایا بھی تھا، اپنے ولاگ میں بتایا بھی تھا کہ بچی جو ہے 1 سال چائلڈ پروٹیکشن میں رہی، اور اس کے بعد اس نے چائلڈ پروٹیکشن کی ٹیم سے جو قانونی کارروائیاں دیکھتے ہیں ان سے درخواست کی تھی کہ مجھے اپنے والدین کے پاس جانا ہے، اور وہ بچی جو ہے اپنے والدین کے پاس چلی گئی تھی۔ اور ابھی آپ کو گزشتہ چند ماہ پہلے ہم نے پوری رپورٹ دکھائی تھی کہ کے آغا کریم آغا صاحب کی عدالت میں اس بچی آئی تھی، اور کے آغا صاحب نے اس سے پوچھا تھا بیٹا آپ کو 1 سال ہو گیا اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہوئے، تو کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی تنگی، کوئی کچھ بھی ایسا تو نہیں ہے جس سے آپ کے ذہن پہ دباؤ ہو یا آپ پریشان ہو؟ تو بچی نے کہا تھا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ بہت خوش ہوں، اور میں اپنی ایجوکیشن مکمل کروں گی، اور مجھے اپنے والدین کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ تو پھر والدین کے ساتھ رہنے کا جب اس بچی نے کہا تھا تو کے آغا صاحب نے کہا تھا کہ اب بچی جو ہے کسی عدالت میں، کسی تھانے میں نہیں جائے گی، اور یہ کیس چلتا رہے گا۔ اچھا، جب یہ فیصلہ ہو گیا اور بچی خوشحال تھی، اور آپ لوگوں نے سب میڈیا پہ اس کو دیکھا کہ ہائی کورٹ میں بچی کس طرح خوشی خوشی میڈیا سے بھی بات کر رہی تھی، آرزو راجہ، تو اس کے بعد یہ جو شخص ہے علی حیدر، یہ چلا گیا کہاں؟ وفاقی شرعی عدالت میں، اور اس نے اپنے وکیل کے ذریعے جو درخواست دی اس میں موقف اختیار کیا کہ سندھ چائلڈ میرج اسٹیٹ ایکٹ جو ہے اسلام کے منافی ہے، اور اسلام میں بالغ بچی خود شادی کر سکتی ہے۔ اس نے جو 2 مین شک کو ٹارگیٹ کیا وہ تھی شک نمبر 2A اور شک نمبر 8۔ اس کو اس نے کہا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اس نے ان 2 شکوں کو جو ہے ٹارگیٹ کیا، اپنے وکیل کے ذریعے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ یہ دونوں شکیں جو ہے اسلام کے خلاف ہیں۔ اس درخواست کو سنا اسلام آباد میں کس نے؟ قائم مقام چیف جسٹس ڈاکٹر سید محمد انور، جسٹس خادم حسین نے درخواست کو سنا اور درخواست میں اٹھائے گئے اعتراضات کا مشاہدہ کیا۔ یہ درخواست 2020 میں علی حیدر نے وفاقی شرعی عدالت کو دی تھی۔ سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ کمسن بچی کے لیے از خود شادی کرنا قانونی طور پر ممکن نہیں۔ وجہ انہوں نے کیا بیان کی؟ کیونکہ نابالغ کمسن ہونے کی وجہ سے اس کی رضامندی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی چیز کو صلاح الدین پنور صاحب کی عدالت میں، جسٹس اقبال کروڑوں صاحب کی عدالت میں، اور الیاس میمن صاحب کی عدالت میں کئی بار اسی کیس کو جبران ناصر صاحب نے کوٹ کیا۔ سندھ ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ کمسن بچی کی از خود شادی جو ہے ممکن نہیں ہے، کیونکہ نابالغ ہونے کی وجہ سے اس کی رضامندی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، اور پولیس کو حکم دیا تھا کہ مبینہ شوہر جس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ سندھ میں تو یہ قانون لاگو ہے، یہاں سے پاس ہوا ہوا ہے اسمبلی سے، تو جس نے مبینہ شوہر نے علی حیدر نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ سندھ چائلڈ میرج ایکٹ کے تحت 18 سال سے کم عمر کی بچی کی شادی پر پابندی ہے، اور ایسا کرنے والے مرد اور اس کے والدین سہولت کاروں کے لیے سزائیں مرتب کی گئی ہیں۔ اس پوائنٹ کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ میں اتنا خوش ہو کے ہنس کے آپ کو کیوں سنا رہی ہوں۔ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں۔ مبینہ شوہر کے وکیل نے قرآن پاک کی کچھ آیات اور احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ شادی کے لیے 18 سال کی عمر کی پابندی اسلام کے خلاف ہے۔
یہ جو ہوتے نا کلپٹ لوگ، یہ اسلام کو اور احادیث کو اپنے لیے توڑ موڑ کے جو ہے بچانے کے راستے پیش کرتے ہیں، اور جس سے جو ہے ہمارا مذہب بدنام ہوتا ہے، جبکہ ہمارا مذہب اتنا زبردست مذہب ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا زبردست مذہب ہے کہ اگر اس پہ چلے تو یقین کیجئے کہ آج اگر امریکہ، لندن یہ سب بین الاقوامی طور پہ ہم پہ قبضہ جما کے بیٹھے نا، یقین کیجئے کہ وہ ہماری شریعت محمدی کو بہت اچھی طرح پڑھ چکے ہیں، تحقیق کر چکے ہیں۔ نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کے فیصلوں کو انہوں نے پڑھا ہے اور وہ انہوں نے اپنی عدالتوں میں لاگو کیا ہے، اور آج وہ پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ حضور کے دیے ہوئے اصولوں پہ پابندی سے وہ عمل کر رہے ہیں اور ہم اور آپ نہیں کر رہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں کہ وکیل نے قرآنی آیات اور احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ شادی کی 18 سال ایج مقرر کرنا اسلام کے خلاف ہے۔ اس کے جواب میں سندھ ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ اسسٹنٹ جنرل صغیر احمد عباسی نے دلائل دیے اور کہا کہ سندھ ہائی کورٹ کے 1929 کے چائلڈ میرج ایکٹ کے خلاف ریاست بمقابلہ فاروق عمر بھوجا کے کیس میں اس طرح کی درخواست خارج کر دی گئی تھی۔ اس کیس میں درخواست گزار نے درخواست دی تھی کہ لڑکیوں کی شادی کی عمر 16 سال مقرر کی جائے، جسے سندھ ہائی کورٹ پہلے ہی خارج کر چکا ہے۔ یہ کس نے دلائل دیے؟ ان کے جو مبینہ شوہر علی حیدر کے وکیل کے جواب میں۔ یہ دلائل سن کر 2 رکنی بینچ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ شادی کے لیے اہم عنصر جو ہے وہ بلوغت ہے، دیگر معاملات مالی بہبود اور ذہنی پختگی سے متعلق ہیں۔ قائم مقام چیف جسٹس ڈاکٹر محمد انور، جسٹس خادم حسین کا کہنا ہے شادی کے لیے عمر مقرر کرنا اسلام کے عین مطابق ہے، کیونکہ اس طرح کی عمر مقرر کرنے سے لڑکیوں کو بنیادی تعلیم مکمل کرنے کے لیے مناسب وقت فراہم کیا جاتا ہے یا مناسب وقت دیا جاتا ہے۔ اچھا، مزید وہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم کسی بھی شخص میں ذہنی پختگی پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تعلیم جو ہے، ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں کہا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے لحد تک، اور اس میں کوئی انہوں نے نہیں کہا کہ مرد پڑھے گا یا لڑکی پڑھے گی، انہوں نے کہا کہ دونوں پر واجب ہے، علم حاصل کرو۔ اب وہی جیسے میں کہتی ہوں کہ 12-13 سال کی بچی اگر کسی کے ورغلائے میں آ کے باہر جا کے کسی سے شادی کر لے گی تو اگلے سال وہ ایک بچے کی ماں ہوگی، تو وہ تو خود بچی ہے، وہ کیا تربیت کرے گی اس بچے کی؟ وہ اس کو کیا سکھائے گی؟ وہ تو خود اپنی کھیلنے کودنے کی عمر میں۔ تو بالکل پہلے ہوتی تھی چھوٹی عمر میں شادیاں، اس وقت تعلیم نہیں تھی اتنی عام، اس وقت اتنا کمپٹیشن نہیں تھا، زمانہ اتنا آگے نہیں پہنچ گیا تھا، لوگ چاند پہ نہیں پہنچ گئے تھے، تو اس وقت اگر ہو بھی جاتی تھی تو وہ زمانہ تھا۔ لیکن آج کا دور ہے کہ ہمیں زمانہ جو ہے تعلیم کے بغیر نامکمل ہے۔ اتنا زیادہ علم ہماری قوم میں آئے گا، نہ صرف ملک ترقی کرے گا بلکہ ہمارے مزاج، ہمارا ماحول اور ایک اچھا پڑھا لکھا معاشرہ جو ہے وہ تعمیر اور ترقی دونوں میں مدد دیتا ہے۔ تو آج یہ بڑا فیصلہ ایک انہوں نے کر دیا کہ بچیوں کو جو ہے 18 سال تک شادی کا جو رکاوٹ لگائی گئی ہے اس سے بچیاں مناسب وقت میں مناسب تعلیم حاصل کر لیتی ہیں۔ اچھا، اس کے جواب میں جو ہے مبینہ شوہر کے وکیل کا کہنا تھا کہ کچھ بوڑھے والدین، اب یہ ججز سے جو ہے نا ان کی تکرار ہو رہی ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں ان کی بات کو غلط ثابت کرنا۔ مبینہ شوہر کے وکیل نے کیا مثال دی ہے سنیں آپ۔ کہتا ہے کہ کچھ بوڑھے والدین اپنی کم عمر بچیوں کی شادی ان کی بھلائی کے لیے کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، بالکل صحیح ہے، ایسا ہوتا ہے، بے شمار واقعات بچیوں کی غربت سے تنگ آ کے شادی کر دیتے ہیں۔ تو ایک بات میں آپ کو اپنی طرف سے کہوں گی کہ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی غربت سے تنگ آ کے کہ نہیں افورڈ کر پاتے ہیں تو وہ کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، وہ جو شادی کرتے ہیں نا وہ ولی کرتا ہے اپنی مرضی سے، اپنی رضا سے۔ کہتے ہیں نا اسلام کے ہر فرقے میں ولی کی اجازت ضروری ہے، تو یہاں ولی کی اجازت آ جاتی ہے۔
کہ اگر والدین دیکھ رہے ہیں کوئی شخص ایسا ہے کہ جو ان کی بچی کو، چھوٹی عمر کی بچی کو شادی کر کے صحیح رکھ سکتا ہے، وہ فائنانشلی اسٹرانگ ہے، اس کی فیملی اچھی ہے، تو وہ اپنی غربت سے تنگ ہیں کہ ہم اس کو اچھا نہیں کھلا رہے، پلا رہے، پڑھا نہیں پا رہے، لکھا نہیں پا رہے، تو چلو اس کی شادی کر دی، تو جناب وہ آ جاتی ہے بات ولی کی رضامندی۔ اب ولی کی رضامندی سے شادی ہونا اور ایک اغوا کر کے بچی کو لے جانا، اس کی گندی ویڈیوز بنانا، اس کے والدین کو قتل کرنے کی دھمکیاں دینا، اس کی چھوٹی بہنوں کو اٹھانا، اس کو اغوا کر کے لے جا کر بلیک میل کر کے شادی کرنا، یا پھر نان مسلم بچیوں کو اٹھانا، ان کا جبراً مذہب تبدیل کروانا، اور پھر جو ہے نا واٹس ایپ پہ نکاح نامہ بھیج دینا، یہ سراسر دہشت گردی ہے، سراسر بدماشی ہے، دہشت گردی ہے۔ اس کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ ہی ہمارا کوئی معاشرہ، کوئی مذہب ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ جبراً کسی کو اٹھایا جائے اور اس کو بلیک میل کیا جائے اور واٹس ایپ پہ نکاح بھیجا جائے، یا پھر اس کا جبراً مذہب تبدیل کرایا جائے۔ اچھا، یہ جو مذہب تبدیل کرانے والی بات اور یہ جو آرزو راجہ والی بات ہے نا، اس کی دو چیزیں میں آپ کو اور بتاؤں گی، جسے میں نے آپ کو کہا تھا نا وہاں پہ یاد رکھیے گا کہ میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں گی، تو اس کے ساتھ بھی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گی۔ اچھا جی، تو یہ تو ہے سراسر دہشت گردی، جبراً بچی کو اٹھا کے مذہب تبدیل کروانا، اس کا نکاح کر لینا، واٹس ایپ پہ بھیج دینا، بچی کو حبس بیجا میں رکھنا، اس کا جنسی استحصال کرنا، یہ دہشت گردی ہے، شادی نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے جواب میں جو 2 رکنی بینچ کے ججز ہیں انہوں نے کیا کہا، یہ سنیے آپ۔ اس طرح کے واقعات غیر معمولی ہیں، یعنی کہ یہ ہر روز نہیں ہوتے، کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے جیسے 100 میں 2 ہو گئے، 50 میں 2 ہو گئے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی والدین غربت سے تنگ آ کے جو ہے اپنی بچیوں کی شادی کہیں اور کر دیتے ہیں، یا اپنی بچیوں کی شادی کر دیتے ہیں، یہ شاذ و نادر ہی کوئی ایک آدھ واقعہ ہوتا ہے۔ تو ججز کا کہنا تھا کہ اس طرح کے واقعات غیر معمولی ہیں جس میں والدین غربت سے پریشان ہو کر ایسا کریں۔ اس نقطے کو اسپیشلی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی اس طرح کے واقعات کو، اس طرح کے نقطے کو خصوصی طور پہ دیکھا جا سکتا ہے، اس میں خصوصی طور پہ کچھ والدین کو فیور دی جا سکتی ہے، یا کیونکہ بھئی وہ ولی ہیں، وہ ولی وارث ہیں۔ تو ججز نے جو ہے الحمدللہ وفاقی شرعی عدالت کی 2 رکنی بینچ نے علی حیدر کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ تو یہاں پہ میرا پیارا سا چھوٹا بھائی سوراب برکت، اس کا جملہ میں بولوں گی، ظہیر تو گیو۔ تو اچھا، ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جو یہ آج فیصلہ آیا ہے اس سے مہدی کاظمی کو فائدہ ہوگا، تو یقیناً علی حیدر کا جو یہ درخواست تھی وفاقی شرعی عدالت میں، تو جب وفاقی شرعی عدالت نے اس کو مسترد کر دیا تو یہ ٹوٹلی فیور میں جاری ہے مہدی علی کاظمی صاحب کی۔ ایک بات میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا، اس پوائنٹ کو یاد رکھیے گا، کہ جس میں سندھ ہائی کورٹ نے اس آرزو راجہ والے کیس میں ملزم علی حیدر جو ہے، اس کے نکاح کو نہ مانتے ہوئے ایک بات انہوں نے کہی تھی کہ سندھ میں چائلڈ میرج ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر علی حیدر، اس کے والدین، اس کے سہولت کار، سب کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ تو جناب اب آپ اندازہ کریں، آج یہ اتنا زبردست فیصلہ آ گیا، ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ کا پہلے ہی موجود ہے، تو رقاصہ جو آگ پہ لوٹ رہی ہے، جو پٹھی حرکتیں کر رہی ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رقاصہ کائے میں آئے گی، سہولت کاروں میں، اور بلکہ یہ تو اور بھی بہت کچھ آئے گی۔ کیوں کہ یہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے والدین کی تذلیل کرتی رہی، جامع شیریں پلا کے بچی کا انٹرویو اس نے لیا، جامع شیریں سے پیسے پکڑے، اور وہ جو آنکھ اٹھا کے اشارے کر رہی تھی کہ کہو نا جامع شیریں پسند ہے، یاد ہے نا، وہ ہم نے بھی لگایا تھا وہ سین۔ تو اس کی جو راتوں کی نیندیں حرام ہوئی ہوئی ہیں نا، کیونکہ بی بی یہ کوئی گھر کی لونڈی نہیں ہے، قانون آپ کا قانون ہے۔ خیر جناب، اچھا، اب یہ آرزو راجہ کا جو کیس ہے، اس کو بھی جبران ناصر نے لڑا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جبران ناصر کو اس میں بڑی فتح دی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی کیس کو لے کے بڑا پروپیگنڈا کیا تھا
جو ناچنے والے لوگ ہیں جن کا کام ہی پیشہ ہی ناچنا ہے، گانا انہوں نے بڑے ٹھمکے لگائے تھے بیٹھ کے، ٹھیک ہے نا جی. تو اس میں ایک اور اہم بات جو میں بھی آپ سے کہہ رہی تھی، یاد رکھیے گا میں آپ کو کیوں کہہ رہی ہوں. یہ وہی آرزو راجہ والا کیس ہے کہ ایک صاحب جو خود کو کورٹ رپورٹر کہتے ہیں، انہوں نے چھت پہ کھڑے ہو کے گرجا کی طرف اشارے کر کر کے کہا تھا کہ یہاں پہ کافر رہتے ہیں، یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور یہاں کی ایک لڑکی ہے آرزو راجہ جو اپنے گھر سے بھاگ گئی تھی، مسلمان ہو گئی تھی، اور یہ کافر لوگ جو ہیں اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اور اس بچی کو دوبارہ سے جو ہے مسلمان ہونے کے بعد اس کو کرسچن بنانا چاہتے ہیں، اور جبران ناصر پہ لعن طعن کی تھی کہ یہ مسلمان ہوئی ہوئی بچی کو کافر کر رہا ہے، یہ تو قادیانی ہے. تو جب یہ سارا ڈرامہ اس شخص نے کیا تھا، میں تو کہتی ہوں نا جھوٹوں کا ٹولہ ہے یہ، تو ایک دفعہ میں اس کو ساتھ کھڑے ہو کے آپ کے سامنے ذلیل کر چکی ہوں. تو جب اس نے یہ حرکت کی تھی تو پورے جو چرچ کے لوگ تھے پورے پاکستان کے، بالخصوص بلوچستان کے جو بڑے ان کے علماء ہیں، انہوں نے اور یہاں کے کراچی والوں نے مل کے جو ہے صدر آرٹی تھانہ میں اس کے خلاف درخواست دی تھی کہ یہ اتنی واہیات گفتگو کر رہا ہے، ہماری نماز ہماری عبادت کا مذاق اڑا رہا ہے. ان صاحب نے جو ہے نا جلدی سے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیا. وہ ویڈیو جو ہے وہ آرٹی میدان تھانے والوں کے پاس بھی ہے، وہ ڈی جی رینجرز کے پاس بھی ہے، وہ ہم جیسے رپورٹروں اور عوام کے پاس بھی ہے، ٹھیک ہے جی، کرسچن کمیونٹی کے بڑے علماء ان کے پاس بھی ہے. تو ڈیلیٹ کر دی. تو جھوٹے مکار لوگ ہیں، ان کے منہ پہ تو پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کالک پوتی دی، آج اور وفاقی شرعی عدالت نے جو ہے کالک پوت دی. میرے وہ بہن بھائی جو اپڈیٹ مجھ سے لینا چاہ رہے تھے زہرا کاظمی کیس کے حوالے سے، تو یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو اور بھی بہت اچھی اچھی خبریں ملیں گی. اور مہدی کاظمی کا مجھ سے آج کسی نے پوچھا کہ مہدی کاظمی کے فیملی کو اتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ جواب کیوں نہیں دیتے. تو میری بھائیوں اور بہنوں یہ بتائیے کہ مہدی کاظمی نے پہلے دن سے کب اس کی بات کو سیریس لیا ہے؟ وہ تو ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ گلی میں کتے کتیاں بھونکتے ہیں ان کو بھونکنے دو، تو وہ تو جواب نہیں دیتے، سوائے ایک دفعہ کہ جب وہ بہت دل برداشتہ ہو گئے تھے، یہ گندی باتیں کر رہی تھی کہ انہوں نے بھگا کے شادی کی ہے، اور پری نے ہمیں بتایا ہے کہ بچی نے بتایا ہے کہ وہ ان کے باپ نے نا اس کی ماں کو بھگایا تھا، اور جو اس نے کیا تھا وہ اس کے آگے آیا. تب اس وقت مہدی بھائی نے قرآن اٹھایا تھا، اور وہی لمحہ تھا کہ ہم مہدی بھائی سے جڑ گئے تھے کہ بس بہت ہو گئی. تو ناظرین مہدی بھائی تو کبھی بھی نہیں جواب دے رہے. مہدی بھائی جواب دیتے ہیں عدالتوں میں. وہ چلاک آدمی ہے، بہت سمجھدار آدمی ہے. وہ جو ہے نا بجائے ٹچے لچے لفنگے سہولت کار گندے گھٹیا لوگوں کے منہ لگنے کے نا، وہ قانونی کام کرتے ہیں. 124 ویڈیوز کی وہ ڈیلیٹ کروا چکے ہیں، ٹھیک ہے نا. کے آغا جنہوں نے اس بچی کو والدین کے حوالے کیا تھا، کریم آغا، انہی کی عدالت سے جو ہے پیمرا کے سب سے بڑے آفیسر کو بلا کے جو ہے انہوں نے ڈانٹا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے ڈائریکٹر FIA کو بھی بلایا تھا، اس کو بھی جھاڑ پہ لائی تھی اور کہا تھا کہ یہ گندی عورت جو ہے یہ کس طرح سے کر رہی ہے. اور پی ٹی اے کے بھی بڑے آفیسر کو، سب سے بڑے آفیسر کو بلا کے کہا تھا کہ آپ اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے، بلکہ اس کو کہا تھا کہ مجھے پورا لکھ کے لا کے دو کہ اس کے خلاف کیا کیا کارروائی ہو سکتی ہے. تو مہدی کاظمی تو بہت چالاک آدمی ہے، بہت ہی کچھ تیز آدمی ہے. تو انہوں نے تو ہر کچھ اس کا جو کیا ہوا ہے نا عدالتوں سے جواب دے رہے ہیں. تو میں نے آپ کو صبح بھی بتایا تھا کہ ایک کیس میں مہدی کاظمی روبرو ہونے جا رہے ہیں کذابہ کے. دعا کریں یار کہ میری طبیعت صحیح ہو اور میں اس تاریخ پہ جو ہے نا لاہور جاؤں. میرے لیے دعا کیجیے گا کہ وہ سین جب یہ کذابہ آئے عدالت میں نا اور میں وہاں ہوں، ہائے 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 مزہ آ جائے گا قسم سے. اچھا پھر فیاض رامے نے تو اس کا ڈھول پیٹ دیا ہے بری طرح، ٹھیک ہے. اب کراچی میں جو ہے وہ 16 تاریخ ہے، 16 مارچ اور 20 مارچ. تو یہ جو آگ پہ لوٹ رہی ہے نا بالکل صحیح لوٹ رہی ہے، اس کی راتوں کی نیند حرام ہوئی ہوئی ہے. شکل آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیسی ہو رہی ہے ان سب کی. اور جعفری کا بھی میں نے آپ کو قصہ سنایا، ادھر میدان میں اس کی بیوی بھی آ گئی ہے. اب تو ہر طرف سے دم دمادم مست قلندر ہونے جا رہے ہیں، تو انجوائے کیجئے. آج مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھنا ہے. آپ نے مجھے، میرے بچوں کے نصیب کے لیے دعا کیجیے گا، اور پروردگار عالم آپ سب کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے. آج کی رات تمام مرحومین کی ہمارے مغفرت ہو، ان کے درجات بلند ہوں، ان کو اعلیٰ مقام جنت الفردوس میں عطا ہو، اور جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی بہترین تعلیم مکمل ہو، جنہوں نے اگزامز دیے ہوئے ہیں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہوئے کامیاب ہوں، جو بے روزگار ہیں مالک کائنات
ان کو رزق حلال عطا فرما، جو بے لباس ہیں ان کو لباس عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو ایسا گھر عطا فرما جہاں وہ ذکر محمد و آل محمد کریں۔ اور مالک کیا کیا دعائیں مانگی تجھ سے، تو سمیع البصیر ہے، سب کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ پالنے والے آج کی رات کسی کو مایوس نہ کرنا۔ تو اجازت چاہوں گی، اپنا اپنے اطراف میں بسنے والوں کو بہت سا خیال رکھیے، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں سمیٹیے، ظالم سے نفرت کیجیے، مظلوم کا ساتھ دیجیے۔ اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔